जी अली भाई, अगला सवाल है कि हमारे घर के के करीब बरेलवी मस्जिद है, वो बहुत तेज नमाज पढ़ाते हैं। अगर मैं उनके साथ जमात नमाज ना पढ़ूं तो क्या गुनाह मिलेगा? अहले हदीस की मस्जिद थोड़ी दूर है। जमात मर्द नहीं छोड़ सकता मेरे भाई, थोड़ी दूर है तो थोड़ी हिम्मत दिखा लें, आप मोटर बाइक पे चले जाए। अगर आपने वो सुन्नत के मुताबिक नमाज आसानी से पढ़नी है, अदरवाइज जमात नहीं मर्द छोड़ सकता जी। इसके ऊपर मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्ड है। जमात मर्द के लिए वाजिब है, घर नमाज नहीं मर्द पढ़ सकता। नेक्स्ट। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीबत की तौबा कैसे करें अगर सामने वो आदमी या औरत मौजूद ना हो और अगर वो मर भी गया हो तो? बस दुआए मगफरत करें उसके लिए। और दूसरा, गीबत उस सूरत में होती है जब उस शख्स तक खबर पहुंच जाए जिसकी आपने बुराई बयान की है, फिर उससे माफी मांगनी होगी। अदरवाइज अगर उस तक वो खबर नहीं पहुंची, आपने किसी मजलिस में बात की है, तो बस अल्लाह से माफी मांग लेना काफी है। गीबत उस सूरत में भी होगी लेकिन वो माफी काफी होगी, लेकिन जब उस तक पहुंच गई तो फिर उसका भी दिल दुखा है, फिर हुकूकुल इबाद का मसला भी शुरू हो जाएगा। अगर फौत हो गया तो उसकी तरफ से दुआए मगफरत करें, तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस शख्स को आपसे राजी कर देगा। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो उस दुआ का नफा उसे पहुंचेगा ना, तो वो खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट। जी अली भाई, अगला सवाल है कि आपकी रशिया यूक्रेन वाली वीडियो से जाहिर हुआ कि आज इकोनॉमिक वार का दौर है। क्या क़यामत के करीब वाली जंगें भी इकोनॉमी वाली होंगी, या हथियार, या दोनों जैसे कि इमाम मेहदी वर्सेस दज्जाल? भाई ये जो इस तरह के तखमीने हैं ना, वो औरिया मकबूल जान साहब और इमरान हुसैन साहब लगाते हैं। मेरी आदत नहीं इस तरह के तखमीने लगाने की, वल्लाहु आलम जी। हम तो जो हमारे सामने सिचुएशन है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक वार आजकल है, और इसमें जब जिन मुल्कों की इकॉनमी मजबूत है वो तो सरवाइव करेंगे। अदरवाइज अभी तो हमें ये नजर आ रहा है ना कि इकोनॉमिक वार है। पानियों के ऊपर भी जंगें होनी है। ज़ाहिर है पानी भी बेसिक नीड है, पानी के बगैर तो आप नबातात नहीं उगा सकते। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बाकी ये यूक्रेन वाली जो वीडियो थी उस पर बाद लोगों ने कमेंट्स किए कि जी वो अली भाई आपको नहीं पता, ये नहीं वो नहीं। हमें मेरे भाई बड़े अच्छे तरीके से मैंने उस पर गुफ्तगू की है, और बाद बेचारे भोले भाई लिख रहे हैं कि नहीं जी हमारी हुकूमत का तो स्टेटमेंट आ गया है कि हम इस जंग में न्यूट्रल हैं। वो स्टेटमेंट तो जरूर आता है, तो उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल होता है, वो तो आपके कई इदारे भी कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इदारे बाद में इफ्तारियां भी करवा रहे होते हैं सियासतदानों की, सहाफियों को बुला बुला के ब्रीफिंग्स दे रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं, फिर अगली ब्रीफिंग में कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बस उसी किस्म की स्टेटमेंट्स होती है जो हमारे हुक्मरान दे रहे होते हैं। हमारे बोले बाले भी उसे कुरान और हदीस समझ रहे होते हैं। मुझे समझा रहे हैं ये ली भाई वो देखे ना जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। वो अल्लाह के बंदो, आप लोग अभी बहुत छोटे हो इस मामले में, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा होता है। जिनको मैंने समझाना था ना उनको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो हमें जो आप भाषण देते हैं हम आपकी कदर करते हैं, उस शख्स की तरह के जिस शख्स को पता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है कि ये छुरी जो इसने उठाई हुई है इसके हाथ को लग जाएगी, बच्चा उसे छुरी समझ के खेल रहा होता है। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अली भाई, लड़कियों की तालीमी अदारों में नमाज के लिए मस्जिद होती है लेकिन वहाँ इकामत और अजान नहीं होती, क्या वहाँ भी मस्जिद के प्रोटोकॉल का ख्याल रखना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, औरत के लिए तो है ही नहीं ना मसला, ये जमात तो औरत के लिए है ही नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना हो मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो घर में नमाज पढ़ते हैं। और नमाज जुमा के लिए भी सही मुस्लिम में इसी तरह के अल्फाज आए हैं। औरत के लिए जमात नहीं है, करा ले सवाब ना कराए कोई गुनाह नहीं है। तो औरतों को इंडिविजुअली नमाज पढ़नी चाहिए। अगर इमामत करवाना चाहती हैं तो उसमें फिर सुनन नबी दाऊद में हदीस है, एक सहाबिया की हुजूर ने ड्यूटी लगाई थी, वो नमाज पढ़ाती थी, और औरतों की इमामत औरत ही करेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। बाकी नमाज के लिए प्रोटोकॉल जरूरत नहीं है, वो बेसिकली मस्जिदें नहीं होती हैं, वो प्रेयर हाल्स ही होते हैं, आप समझ लें किस्म के। मस्जिद तो वो होगी जहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया जाता हो, तो मस्जिद वो तो नमाज की जगह बनी हुई है,
اس اعتبار سے تو ساری مسجد ہے زمین. بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے 5 خصوصیات اللہ نے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی. تو وہ پریئر ہالز کے ہیں ان کو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ابن سیاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے, بس یہی رائے ہے میری. نیکسٹ. یعنی یہ وہ والا دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب آنا ہے, وہ وہی ہے تمیم داری نے جو صحیح مسلم میں ہے دیکھا. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ موطا امام مالک کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر قرآن نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ میں. میں یہ روایت دیکھوں گا اس کے بعد بتا سکتا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنے سے مراد کیا ہے, کہ وہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا مراد ہے. اس سے اگر کوئی یہ مراد لے رہا ہے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو فاتحہ کے لیے پھر آپ کو الگ سے ذکر کرنا پڑے گا, خالی یہ والا نہیں معاملہ. تو یہ دیکھنے کے بعد ہی مجھے پتہ چل سکتا ہے. باقی سنت یہی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ سنت ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر قادیانی لوگ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم یعنی آپ انہیں کافر نہیں کہیں گے. یہ آپ کا کہنا کیسا ہے, رہنمائی فرما دیجیے. وہ میرے بھائی اس پہ کئی دفعہ میں کلیریفیکیشن دے چکا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا علماء دیوبند کا, انجینئر مدلی مرزا پہ فتویٰ, جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند نے مجھ پہ فتویٰ لگایا تھا, اس کا جواب میں نے آلموسٹ میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اس میں میں نے یہ ٹاپک بھی ایڈریس کیا تھا. دیکھیں خالی یہ جملہ نہیں میں نے بولا, اس کے آگے پیچھے اور باتیں میں نے بولی ہیں. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. یہ سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ سورہ الزخرف میں, بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں, یہ سمجھانے کے لیے. سورۃ الاعراف میں ہے کہ منافق اور کافر جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب میں محاورہ تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور منافقین کو بھی جنت میں داخل کر دے گا؟ نہیں. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, یعنی ایسی چیز جو پاسبل نہیں ہے فزیکل ورلڈ کے اندر, اس کے ساتھ مثال دینا. یہ پوری بات میں نے تمہید کرنے کے بعد یہ کہا تھا. ایون مجھے اس کے اوپر تو حنیف قریشی صاحب کا بھی فون آیا. میں نے کہا جی آپ مان سکتے ہیں کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ چھڑی دی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں, اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے. یہ بات ہے آلموسٹ 2017-18 کی. تو میں نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. اس کے ساتھ میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی تھی کہ کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ یہ کریں, کیونکہ وہ جس شخص کے بارے میں نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں وہ میرے نزدیک دجال ہے. اور اگر کوئی قادیانی کہے کہ غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی تم مسلمان ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. یہ میں نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے سٹوڈنٹس نے ان کو بھگایا ہے اپنے گروپوں سے, وہ بحث کرنے سے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو مانتے ہیں. ان کا نہیں, یہ کہو کہ جو غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہ مانے, دجال مانے, تب بھی وہ مسلمان ہے. تو کسی ایک مربی نے نہیں لکھ کے دیا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا, ورنہ ان کا اپنا مقدمہ ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہ نہیں ہوگا اس لیے یہ بھی نہیں ہوگا. جس طرح اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا اور حضور اس کی عبادت نہیں کریں گے. یہ ان معنوں میں میں نے بات کی تھی. باقی میرا تو سٹانس آپ کے سامنے ہے. آپ کے سارے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. میں تو چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ کو بھی میں نے تو ننگا کر کے رکھ دیا. قادیانی تو شاہی کوئی نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کون سے فرقے والے مولوی کے پاس بھیجیں؟ خدا نہ کسی مولوی کے پاس نہ بھیجو. ہاں, مولوی کا ہر بلا لو اور پاس کو سینئر بندہ بیٹھ کے تو بچوں کو پڑھائیں. وہ کسی سے بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں. وہ آپ نے صرف عربی پڑھوانی ہے نا, ترجمہ تو انہوں نے خود پڑھنا ہے بڑے ہو کے. تو آپ مسجد میں نہ بھیجیں بچوں کو.
بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے آج کل. عربی تو آپ کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، عربی میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، سب کی عربی ایک جیسی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو وہ عقیدے وہ خود سے ٹھونس دیتے ہیں. قرآن کا ترجمہ بھی آپ کسی کا پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، قاری کوئی بھی ہو. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ بندر اور انسان کا کیا تعلق ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بندر بھی پہلے انسان تھا. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ قرآن میں یہ ہے کونوا قردۃ خاسئین، اصحاب سبت جو تھے ہفتے کے دن کا شکار بنی اسرائیل میں جن کو منع تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا اس سزا میں کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو توڑا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جتنے بندر ہیں یہ وہی ہیں، بندر ان سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، وہ ان کو اللہ نے عذاب کے طور پر بندر بنایا تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ ہر رات کو پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، تو آدھی دنیا میں رات پہلے ہوتی ہے اور آدھی دنیا میں رات بعد میں. کائنڈلی ایکسپلین کر. یہ جتنی چیزیں اللہ کی صفات سے متعلق یہ متشابہات ہیں، ان کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. اللہ کا آسمان پر آنا یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا اسلام آباد سے جیلم جانا اور جیلم سے اسلام آباد آنا. یہ ساری کی ساری چیزیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تفصیلات اس فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. لہٰذا یہ ایکویشنز تو تب لگے نا جب اللہ تعالیٰ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہو کوئی. اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے پاک ہے، کیونکہ ٹائم اور سپیس تو اس کی مخلوق ہے. ٹائم اور سپیس بگ بینگ کے بعد آئے ہیں. جو مخلوق ہے اس کے اندر ایک خالق کو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر بس ایمان لانا ہے، اس کی تفصیلات تو ہو نہیں نہ سکتی. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. سائنس بھی دیکھیں اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے، سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے ڈیل کرتی ہے. سائنس فرشتے نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی. فزیکل کوئی چیز بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی کہ ادھر زمین کی گہرائی میں کہاں تک پانی موجود ہے، وہ فزیکل نالج ہے، ریباؤنڈ کر کے جو ہے وہ ویوز کے ذریعے یا اس طریقے سے الٹرا ساؤنڈ پیٹ کا کیا جاتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ کے گردے میں پتھری ہے. یہ فزیکل نالج ہے. اس طرح کے نالجز ہو سکتے ہیں. باقی یہ جو ساری چیزیں متشابہات ہیں ان پہ صرف ایمان رکھیں گے آپ. یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ آپ نے تو کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو تو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آدھی دنیا پہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو آدھی دنیا پہ فلانے کی ڈیوٹی ہے. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیٹس آل. قرآن میں الرحمن علی العرش استوی، رحمان اپنے عرش پر ہے. کیسے ہے کوئی پتہ نہیں، اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی کیا جز رفع الیدین کتاب امام بخاری پر منسوخ کی گئی ہے؟ محمود بن اسحاق. ثابت ہے امام بخاری سے. جو لوگ اس کتاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ان کو کہ اس کو تو چھوڑیں، بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، وہ آپ نے کون سی مان لی ہیں؟ یہ تو شاہی کوئی نہیں، جز رفع الیدین کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی ہے. بخاری مسلم سے مقدمہ کلیئر ہے. باقی یہ جو ہے امام بخاری سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا بالٹی میں جو پانی غسل کے لیے ہوتا ہے اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں اور پھر اسی پانی سے غسل بھی؟ نہیں، ہاتھ ڈال کے نہیں کر سکتے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کہاں رات گزاری ہے، لہذا جب صبح کے وقت اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈالو، اور وہ بھی اتنا ہاتھ ہی آپ ڈالیں گے جتنا آپ نے دھویا ہوا ہے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد ہے استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ ہو جائے گا. اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے اسے ٹوٹی کے نیچے رکھ کے اوپر سے اور فلو کرائیں تو وہ دوبارہ سے استعمال کے قابل ہو جائے گا تھوڑا سا فلو کروانے سے. اب وہ کون سا پانی ہے جس میں ہاتھ ڈالنے سے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ دھل جائے گا اور وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہوگا؟ وہ تقریباً 100 اسکوائر فٹ تک جو ایریا بنتا ہے نا جس تالاب کا، اس میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ ہی پاک ہو جائے گا، وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہوگا. تو آپ پہلے ہاتھ دھوئیں اس کے بعد اس میں ڈالیں. دیکھیں نبی الاسلام نے وضو کے لیے مشکیزہ لٹکایا ہوتا تھا، تو مشکیزے کا منہ تھوڑا سا کھولا، وضو کر لیا، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا. اور جب آپ
برتن سے وضو کرتے تھے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے, اس کے بعد برتن میں پانی نکالتے تھے, ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. آج کل تو یہ مسئلے اتنے رہے نہیں ہیں, بالٹی والے زیادہ تر تو لوگ شاور سے نہاتے ہیں, اس میں تو یہ پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ جیسا کہ درخت کاٹنا گناہ ہے حدیث کے مطابق, تو کیا لکڑی کی ہر چیز استعمال کرنا حرام ہے؟ نہیں, درخت کاٹنا کدھر لکھا ہوا ہے گناہ ہے میرے بھائی؟ درخت تو کاٹے گئے ہیں. نبی اسلام کے ہمارے زمانے میں درخت نہیں کٹتے تھے, لکڑی کی چیزیں استعمال نہیں ہوتی تھی. چھت جو بنتے تھے وہ لکڑی کے بنتے تھے میرے بھائی, کشتیاں بنتی تھی لکڑی کی. درخت وہ والے کاٹنا حرام ہے جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں, یا کہیں جنگ پہ آپ حملہ کریں تو وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی اسلام نے درخت اکھاڑنے سے منع کیا کہ آپ کسی کی کھیتی برباد نہ کریں. کھیتی اس لیے لگی ہے کہ آپ نے اس سے نفع حاصل کرنا ہے. اب آم کے درخت آپ اکھاڑ دیتے ہیں, 8 سال کے بعد وہ پھل دینے کے قابل ہے, لوگوں کا روزی روٹی کا ذریعہ ہے, اور آپ جا کے اسے کاٹ دیں تو آپ سمجھے ایک بندے کو اپنے 10 سال پیچھے پہنچا دیا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو لکڑی جو استعمال کی جاتی ہے نا, وہ درخت ہوتے ہی لکڑی کے لیے, جیسے دیودار کا ہے, کیکر کا ہے, یہ وہ پھلدار درخت نہیں ہوتے, بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے. تو وہ آپ کریں. باقی آپ یہ نہ کریں کہ جو پھل دینے والے درخت ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیں, اور وہ کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے. وہ جو جنگوں میں منع کیا گیا کہ کسی ملک میں آپ داخل ہو گئے ان کے درخت نہ کاٹ دیں, کہ غصہ آپ درختوں کے اوپر نکال رہے ہیں. عورتوں کو, بچوں کو قتل نہیں کرنا. میدان جنگ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہے. باقی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو آپ نے غلام اور لونڈیاں بھی نہیں بنانا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. السلام علیکم, 12 خلفاء کون ہیں؟ 12ویں خلیفہ اگر امام مہدی ہیں تو 11ویں اور 10ویں کون ہیں؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے جی. ہمیں 7 خلفاء کا تو کنفرم پتہ ہے. پہلے 6 جو ہیں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی, اور چھٹے جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز, اور 12ویں جو ہیں وہ امام محمد مہدی. بیچ کے درمیان آئیں گے خلفاء, اس کی تفصیل ہمیں نہیں پتا. مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر آپ میرا دیکھ لیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے اگر کسی کو نماز پڑھنے نہ آئے تو کیا وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے, مطلب سٹیپس کے ساتھ؟ نماز نہ پڑھنی آئے کیا مطلب؟ مجھے نہیں سوال کی سمجھ آئی. مطلب اگر کسی کو نماز آتی نہیں الحمدللہ وغیرہ پڑھنا, تو کیا اشاروں سے ہی وہ پڑھ سکتا ہے جب تک وہ سیکھ رہا ہے؟ تو نہیں, اس کے لیے تو پھر حدیث میں آیا نا کہ آپ پڑھیں گے ابو داؤد میں, ترمذی میں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ پڑھیں گے چاروں تسبیحات جو ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر ساتھ ساتھ یاد کریں, اشارے کرتے جائیں نا. اللہ اکبر کیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر رکوع میں چلے گئے. اس دوران سورہ فاتحہ ایک دن میں یاد ہو جاتی ہے. یہ کون سا لمبا کام ہے, 2 یا 3 دن کی ہے میں ساری. گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دینا 1 لاکھ روپیہ نماز یاد کرنے میں ملے گا, 1 گھنٹے میں یاد ہو جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. نماز تہجد فجر سے کتنا ٹائم پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا. کتنے ٹائم پہلے نہیں, آخری منٹ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کی اذان نہیں, فجر کا ٹائم. بعض کا اذانیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس وقت پڑھ لیں, وہ تہجد ہوگی آپ کی. ہاں, آپ نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نیت کر لی ہے تو پھر آپ اسے کنٹینیو رکھیں, انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک شخص کو اسلام کی صحیح دین ہونے میں شک ہے, مگر وہ صرف اس لیے مسلمان ہے کہ اگر سچ ہوا تو انتہائی دردناک عذاب ہوگا. ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, مسلم ہے وہ, سارے ڈر کی وجہ سے ہی سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی کہ بھائی جو نیکیاں کرے گا اسے جنت ملے گی, جو گناہ کرے گا یا میرا انکار کرے گا میں اسے جہنم میں نہیں پھینکوں گا. تو سارے موجے مارتے ہوتے ہیں, ڈر کی وجہ سے ہی لوگ لگے ہوئے نا. قرآن کی آیت ہے, ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. باقی تو پہلی بات ایک, اسلام کو تو بعد میں دیکھیں گے نا, خدا کو تو مانتے ہیں کہ نہیں. بات تو یہ ہے.
تو خدا تو اپنی قدرتوں سے، سائنس کی برکت سے اس طرح آیا ہے کہ آج سے پہلے اس طرح آیا ہوا ہی نہیں ہے۔ جب آپ خدا کو مانیں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ خدا کی جو کوالٹیز ہیں تمام الہامی کتابوں میں، وہ آپ کو بغیر ٹیمپر ہوئے اگر کسی کتاب میں ملتی ہے تو قرآن میں، باقیوں میں تو مکسنگ ہے، اور پریکٹسنگ توحید کے اوپر ہے ہی صرف مسلمان ہے۔ تو خدا کو مان رہے ہیں نا، باقی ساری چیزیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ کو ماننا ہے نا، تو اللہ کون ہے؟ اور میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں حارث بھائی، میری ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، 17-18 منٹ کی ویڈیو ہے، انشاءاللہ تعالی خدا کا تعارف آپ کو ہو جائے گا۔ فرام کریشن ٹو کریٹر، انجینئر مودری مرزا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں 3D اینیمیٹر ہوں، کیا 3D اینیمیٹر کرنا غلط ہے؟ اکارڈنگ ٹو اسلام لائک ہم کریکٹر کو رگ اور پھر آن کی اینیمیشن کرتے ہیں گیمز کے لیے اور ویڈیوز کے لیے۔ دیکھیں جی، اس طرح کی جو جتنی گیمز بنی ہوئی ہیں نا، ظاہر ہے یہ عبادت کے لیے تو اس طرح کی اینیمیشن نہیں کی جاتی ہیں، گیمز کے لیے کی جاتی ہیں، کھیلنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا تمثیل بیان کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں لگے گی۔ اسلام تو اس تصویر، اس بت کے اوپر کرتا ہے جو عبادت کی غرض سے بنایا جائے۔ بات اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو تصویریں بعض اوقات کریکٹرز کے ساتھ ملائی جاتی ہیں، اس کے اوپر بعض یعنی علماء ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں، آج کل تو اتنا ٹیکنیکلی اینیمیشن ہو رہی ہے کہ آلموسٹ ہم شکل ہی بن جاتے ہیں، تو اس میں کوئی گرفت والا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، عورتوں والا پھر مسئلہ ایک آ جائے گا، اس میں پھر اوریجنل اگر آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور تو پھر کئی ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی۔ تو پھر بہتر یہ کہ آپ کوئی اور معاملہ دیکھ لیں، صرف وہی والا کام کریں جو آپ کو ضرورت کے تحت ہے۔ ابھی 3D میں بھی ایسی بےہودہ قسم کی کارٹون بنائے جا رہے ہیں بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، تو وہ تو پھر غلط ہوگا نا۔ جب مرد و عورت کا اختلاط شروع ہو جائے گا، پھر اس میں اور ایشو آ جائیں گے۔ اگر واقعی سے کارٹونز کے طور پہ ہے، کوئی اس سے مورل لیسن ملتا ہے، پھر تو معاملات ٹھیک ہیں۔ اب تو انبیاء کرام کے بھی کارٹونز جو ہیں وہ مورل لیسن کے طور پہ بنانے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی چینل کے اوپر بھی کارٹون آنا شروع ہو گئے جو تصویر سے سب زیادہ چڑ کھاتے تھے۔ تو اوورآل تو ایکسیپٹ ہی کیا ہوا ہے، آپ کو دیکھا جائے گا کہ کس نوعیت کی ویڈیوز ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ دکاندار اکثر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، میرا اس میں مارجن ہی صرف اتنا ہے، اور اس طرح کہہ کر چیز بیچتا ہے، کیا یہ جھوٹ کے ذمے میں نہیں آتا؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کے ذمے میں ہی آتا ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی کھائے گا، مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی، اور جھوٹی قسم تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح بتا رہا ہو کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، آپ نے کیوں زیوم کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سسر کو کال کر کے بولے کہ میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ ایک کی نیت تھی تو ایک ہوئی، دو کی تھی تو دو ہوئی، تین کی تو تین ہوئی، اور بیوی فارغ۔ ٹھیک ہے جی، طلاق تو ہو جائے گی۔ ایون وہ ٹیکس بھی کرتے تب بھی ہو جائے گی، خط بھی بھیج دے تب بھی ہو جائے گی، خط چاہے ملے یا نہ ملے ہو جائے گی طلاق، سب کے نزدیک ایگریڈ ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2738 چھینک والی ضعیف حدیث ہے جبکہ آپ نے اسے صحیح کہا ہے؟ امام ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن ماجہ وہ جامع ترمذی والی، وہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ جامعہ ترمذی کی شیخ البانی، شیخ زبیر ضعیف صاحب اسے صحیح کہتے ہیں۔ امام ترمذی کے کیا کمنٹس ہیں میرے بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں پڑھوں گا تو پھر میں اس کی تصدیق کروں گا۔ ہو سکتا ہے امام ترمذی کسی روایت کو ضعیف کہیں اور اس کی سند کا متن درست ہو، جس طرح امام ترمذی نے یہ جو حدیث ہے نا جامع ترمذی کے، نبی اسلام ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اسے امام ترمذی نے ضعیف کہا ہوا ہے، لیکن یہ متن میں حدیث ٹھیک ہے کیونکہ اس کی صحیح سند جو ہے المستدرک للحاکم میں ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہو لیکن متن درست ہو، اس کی وجہ سے بعض اوقات
اس کے اوپر صحت کا حکم لگ جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. اور بدعت سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس کو ضعیف ثابت کرنا چاہتا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی نے حضور کی جو وضو کی دعا تھی جس میں الفاظ تھے نبی جی کلذی ارسلتا کو چینج کر کے برسول کلذی ارسلتا پڑھ لیا تھا. حضور نے فرمایا تھا اس کو واپس وہی پڑھو جو میں نے کہا. حالانکہ نبی سے بہتر ڈگری ہے رسول کی. انہوں نے حضور کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں نے چونکہ نبی سکھایا لیا تم نبی لفظ بولو. تو ترمذی تو پھر شاہی کوئی نہیں دے گی, بخاری مسلم میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. بدعت سے جان نہیں چھٹنی. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.